अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुरूद शरीफ की किताब नज़्र करम के जो राइटर हैं फ़याज़ हुसैन चिश्ती निज़ामी, उनकी ज़ुबानी आपको उनका दुरूद शरीफ पढ़ने का सफ़र, ये किताब लिखने का सफ़र, दुरूद शरीफ की तबलीग का सफ़र सुनवाऊँगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आई होप कि जिस तरह इस सफ़र को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो इंशाल्लाह सब में दुरूद शरीफ की तबलीग का शौक़ पैदा होगा। ये 1980s की शुरू की बात है कि मैंने अपने घर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज़ दिलाई और हस्ब आदत हुज़ूर वालिद मोहतरम रज़ी ताला से मैंने सुन रखा था कि जब तुम कोई अल्लाह की नियाज़ दिलाओ या किसी वालिदैन के लिए, सास और किसी के लिए भी आप खाना पकाएं, तो अल्लाह की नियाज़ से मुराद है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए गरीबों को खाना खिलाना। तो हमेशा शादी का खाना पकाओ। ये बचपन से हमारे घर में सब लोग इसको जानते हैं, बहन भाई सारे, कि हुज़ूर वालिद मोहतरम ये फरमाया करते थे। क्योंकि पैदाइशी तौर पर वली अल्लाह से मारिफत इलाही उन्हें हासिल थी, तो उनकी जो नज़र देखती थी, तो ये फैज़ मुझे घर से मिला। तो मैंने अपने तौर पर जो एहतमाम कर सकता था ईद मिलादुन नबी वसल्लम की, वो मैंने एहतमाम किया। ख़वातीन की महफ़िल ऊपर हुई और मर्दों की नीचे की घर में। तो उसी दिन मुझे ना किसी दोस्त ने कहा मेरा ये काम करा दो, तो मैं उस काम के लिए शाम को गया और लाहौर में एक जगह है वहाँ पर। तो असर का टाइम हुआ तो मैंने कहा अच्छा मैं दोबारा आता हूँ काम के लिए। तो मैं नमाज़ पढ़ने चला गया उस जगह। तो वहाँ जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहा था तो अक्सर मस्जिद में लाइब्रेरियाँ बनी होती हैं, तो एक किताब मुझे मिली जिसका नाम था दुरूद व सलाम। तो 2-3 किताबें थी, तो मेरा यकदम उस पर नज़र पड़ी, जैसे कोई मेरे ले जाता है वहाँ पर। तो वो दरवाज़ा खुला सिर्फ, तो मैंने उस पर नज़र पड़ी, उस पर गड़ की जैसे नज़र होती है। तो मैंने कहा ये किताब मैं ले लूँ ऐसे खुद खुद। कहता ले लें, कहता इसको तो कोई नहीं पढ़ता, आप ले लें। मैं अच्छा, मैं किताब लिया। मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ इस महल्ले में नहीं रहता, मैं तो वहाँ से आया दूसरे महल्ले से। तो कहना कोई बात नहीं ले लें। तो मैंने कहा पढ़ के वापस कर जाऊँगा। तो कहना नहीं आप ले लें, कोई बात नहीं। मैं ले गया, मैंने किताब पढ़नी शुरू की। तो वो लाहौर की लिखी हुई थी किताब, इस साहब ने लिखी थी किताब, बल्कि मुझे अभी हिजबुल अहनाफ वालों ने लिखी थी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे मुसलसल कई दिन वो आवाज़ आती रही, और ये जैसे पंजाबी में कहते हैं वो आवाज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और तजस्सुस पैदा मेरे अंदर हो गया कुदरती तौर पर। उसके बाद बस मैंने वो ड्रेस पढ़ा, मैं उन साहब के पास चला गया। रेलवे रोड पर हज़रत हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी लिखते थे, चिश्ती निज़ामी सिलसिले के वो बुजुर्ग थे, बड़े दुनिया ने फैज़ उनसे पाया। हर मसल के लोग उनके पास आते थे। अब बड़े बड़े मैं आलिम दीन देखता हूँ जो लड़के लड़के थे उस जमाने, बच्चे बच्चे से आते थे उनके पास। तो वो कोई मुजद्दिदी सिलसिले से हो, चिश्ती हो, कादरी हो, अहले हदीस हो, वो नहीं परवाह, वो जो बात होती थी, इल्म का बहुत बड़ा खुजाना थे, बहुत बड़ा सरमाया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसके रसूल सल्लल्लाहु की बात करते थे बड़ी मोहब्बत से। तो मैं उनके पास गया, तारुफ कराया, मैं कि ये किताब इस तरह मुझे मिली है, तो मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ये आपको शाद बाग से मिलेगी। शाद बाग आपको पता है रेलवे की उस तरफ है। वहाँ मैं गया, कुछ किताबें मुझे मिली, कुछ नहीं आ गई, तो मैंने वो बांट दी ऐसे ही दोस्त अहबाब में। बस वो दिन है कि उसके बाद मुझे हर टाइम ना दुरूद शरीफ का पढ़ने का हुक्म होता रहा, पढ़ता रहा। तो तस्बीहें भी खरीदनी शुरू कर दी मैंने, और वो टूट जाती फिर नहीं ले ली। तो उसके बाद मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि यार किताबें मैं उनको लेता हूँ इनसे, फिर मैं क्यों ना मैं खुद किताब छपाऊँ। तो मेरा ख्याल अभी तक कि उस वक्त पाकिस्तान टाइम का दफ्तर था, तो वहाँ पर उर्दू का रोज़नामा चौबीस निकालते हैं, रोज़ में उसका नाम था। तो मैं वहाँ चला गया इमर अस्पताल के सामने। अब तो बिल्डिंग ही गिर गई सारी, पाकिस्तान टाइम ही नहीं बंद हो गई। तो वहाँ उर्दू का अखबार भी था। तो वहाँ मुख्तलिफ कातबों से मिला के एक कातब ने कहा इसकी हैंडराइटिंग अच्छी। तो मुझे याद है कि 54 पेजेस की वो किताब लिखी गई शुरू में। तो उसकी जो ना मुझे 1000 किताब 2000 रुपये में छप गई। उस ज़माने में सस्ता ज़माना था, तो 2000 रुपये खैर मैंने मुझसे खर्चा लिया उन्होंने साहब ने। तो 54 पेजेस की वो छप गई। कॉपी पेस्टिंग वगैरह करते थे उस ज़माने में, तो बाल जो भी हो गई। उसके बाद जब मैंने किताब छपकी वो तकसीम कर दी लोगों को, बस तजस्सुस बढ़ता गया, इसका टाइटल खूबसूरत बने
اور یہ چیز ہونی چاہیے، آپ سے روزن ورک اوپر ہونا چھپائی 4 کلر میں ہو، کرتے کرتے جب میں ان صاحب کے پاس گیا تو وہ کیمبرلین روڈ ہے میرے خیال، اس پر تھی وہ ایور گرین پرنٹر تھی میرا شاید، کوئی کسی حوالے سے ان صاحب سے بات چیت بھی ہوئی تو انہوں نے کچھ حوالہ بھی تھا پرانا کوئی کسی حوالے سے، کہا ہاں جی میں بھی جانتا ہوں کچھ ایسے. تو بعد میں جب ان سے گیا تو انہوں نے کہا جی میرا مسودہ وہ دے دیں، وہ جو پیسٹری کا پیسٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے مجھے کہا جی اچھا مجھے ڈھونڈی نہیں ملی. پھر میں گیا ہفتے بعد، کہتی ڈھونڈتے ہیں پہ کرتے کرتے وہ گم گئے. پھر گیا کہنے لگے جی پتہ نہیں کہیں میں ڈھونڈ لوں گا. بل میں 2-3 دفعہ گیا، پھر میں نہیں گیا. پھر میرا تجسس ہوا کہ اب اچھا کاتب ڈھونڈو. پھر ایک اور کاتب کے پیچھے گیا، اس نے جو کہتے ہیں پیسے پر پیج کے لوں گا دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن وہ کچھ صاحب تھے وہ کچھ پیسے دیے ان کو. میں نے پہلے 50 روپیز پر پیج میں نے اس کی کتابت کروائی، پھر 150 روپیہ طے ہوا، لیکن وہ 20 ایک پیج لکھ کے وہ صاحب بہت مشہور ہے، میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے پیسے مجھے دیے نہ مسودہ لکھا. پھر میں بدل سا ہو گیا، واپس آ گیا. پھر کسی اور کو میں نے کاتب کو ڈھونڈا تو وہ بہت ہی اچھے کاتب تھے ماشاءاللہ، انہوں نے پھر کتاب لکھی. تو اس کے پیج کو میرے خیال 100 کچھ ہو گئے یا 100، ہاں 100 کچھ ہو گئے. اچھا پہلے اس کا میں نے نام ہی رکھا درود السلام یا فائدہ درود شریف تھا. پھر میرے دل میں آیا کہ فائدے کی بات لوگ جلدی پکڑتے ہیں، نقصان کی بات نہیں، تو میں نے کتاب کا نام رکھ دیا درود شریف کے فائدے. تو وہ چھوٹی ضخامت تھی، اس کے 128 پیج تھے، کم تھے. تو واقعات بھی ساتھ ہوتے گئے، ایڈ ہوتے گئے ساتھ ساتھ. تو بال وہ سستی کتابیں چھپ جاتی تھیں بڑی، 10 روپیز پر بک پڑھنی شروع ہوئی. تو اس طرح پھر وہ میرے اندر ہی کو اللہ تعالیٰ نے خواہش پیدا کر دی کہ تم دروشی کی تبلیغ کیا کرو لوگوں کو. مین وائل جو نا دری اسنا، یعنی کہ مجھے نا بس ہر ٹائم نظر کرم سی ہر چیز میں نظر آنی شروع ہو گئی. ایسے سوچتا اس پر نظر کرم ہے تو وہ پیغمبر بن گیا، اس پر نظر کرم نہیں تو اس پر ایسے ہو گیا. فلاں بندے پر نظر کرم نہیں وہ ہندو گھر پیدا ہو گیا، فلاں بندے پر نظر کرم نہیں ہے تو کافر ہو گیا ہے. فلاں بندہ جو ہے وہ بس میں جس کو دیکھتا تھا بس جب سے میرے ہر چیز میں صرف نظر کرم نظر آتی تھی. تو اس طرح کرتے کرتے چیزیں ہوئی. پھر میں نے 1000 کتاب چھپوانی اور میں چھپوا کے وہ کتاب جو ہے نا میں نے کہا تو میں کسی مسجد کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں کو دے دیتا تھا. کوئی لیتا تھا، کوئی مجھے 5 روپے دیتا، اس زمانے میں نہیں دیتا تھا. میں کہ نہیں آپ پڑھ لیں مہربانی. تو ایسے کتاب میں لے کھڑے ہونا. بعض جگہ کوئی بچے کو 2 لڑکے لے جانے، ان کو کہنا تم گیٹوں پر کھڑے ہو بیٹا کتاب زیادہ ہے میں بانٹتا ہوں آپ بانٹیں فی سبیل اللہ. تو پھر ایک دن میرے خیال میں آیا کہ لوگ جو ہیں بسیں لاہور میں چلتی تھی، زور میں نا بس کا سفر زیادہ تھا، تو میرے دل میں خیال ہے کہ یار بسوں میں جا کے بانٹنی چاہیے لوگوں کو. ایک عجب سا میرے اندر جذبہ تھا، اللہ نے پیدا کیا، مجھے لگتا ہے میرے پر نظریں کرمی تھی. تو ساتھ ساتھ ہر جمعرات کو کچھ لوگوں کو بیٹھ کے میں نے دروشی اثر کے بعد جمعرات کے دن اثر سے مغرب کے درمیان نا کچھ دیر ہم پڑھتے تھے دروشی آہستہ آہستہ. تو یہ ایک بھی روٹین چل گئی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب مجھے فون کرتے ہیں اتنے سالوں بعد کہ جی میں مدینہ شریف گیا ہوں تو امریکہ میں رہتا ہوں، سر آپ نے دروشی پڑھنا سکھایا ہمیں، تو میں وہاں آپ کی طرف سے اتنا پڑھ کے ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہ دیکھو اتنا سال ہو گئے بچے، تو وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے جی، بڑے خوشی سے کہتے ہیں اور بطور تحدیث احمد شاید کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں دروشی پڑھنے پہ لگایا تو سر آپ کی طرف سے میں نے اس طرح کبھی کسی کا فون آیا تھا جی میں مدینہ شریف گیا تھا 20 بچوں کے ساتھ، میں وہاں سعودی عرب میں ہوتا ہوں تو فلاں، تو میں نے آپ کی طرف سے بھی آپ سے بارگاہ مدینہ شریف دروشی پیش کیا. تو سمجھنا میری اس دن عید ہو جاتی، میں سوچتا ہوں بڑی میری عید ہے. تو بعد یہ پھر میں نے نا وہ کتابیں جس کسی نے کوئی مسئلہ پیش کرنا اس کو میں نے تمہیں دوسری کتاب دوں گا تم پڑھو کام ہو جائے گا تمہارا. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے نہیں جی کتاب نہیں لیتے تھے. مجھے اچھا لگنا کہ دوسری پڑھتے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتا تھا میں وہاں لوگوں کو کتابیں دیتا تھا. تو ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، شاید ٹیلی فون کا ڈپارٹمنٹ تھا جو جی پی کے سامنے بڑا دفتر ہے، وہ صاحب مجھے کہنے لگے وہ نہیں جی کیا پڑھو پھر یہ کام نہ ہو انسان بدل زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی کچھ سخت بولا. تو مجھے خود جوانی میں تھی زیادہ تو مجھے غصہ بھی آیا. پھر اس کو میں نے کہا بھائی آپ کے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہے. تو بس میں مختلف دروشی کتابیں کچھ عربی کی ترجمہ شدہ دوسری پڑھنا، پھر جب کی شوق پڑ گیا دروشی جہاں سے کو ملے اس کا مختلف کتابیں پڑھی کرتے کراتے میرے اندر وہ جذبہ ہوا. ایک صاحب بڑے ایسے تھے بول رہے تھے، میں نے کہا بات بتاؤں کیا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا مسئلہ مجھے بتائیں کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں دروشی سب 80s کی باتیں اسٹارٹ کی. میں نے کہا میں آپ کو دروشی بتاتا ہوں، اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جس طرح میں بتاتا ہوں دروشی پڑھیں تو میں بھانپ کیا دوں گا یقین کی کیفیت نہیں. تو علامہ اقبال سے کہا نا ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو حقیقت یہ وہ ولی اللہ آدمی تھے، ان کی نظر اونچی تھی، ہم تو بھی
بہت پیچھے ہیں. تو وہ جناب کیا ہوا کہ انہوں نے، بلکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے، وہ تو بہت بڑے حکیم الامت بھی تھے. تو وہ شعر اکثر ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی مفہوم سے مجھے ہوا یقین اس بندے میں. تو پھر اس کو میں نے کہا اس طرح کرو، چلو چلتے ہیں ہائی کورٹ. ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہے اس کے سامنے ہی ہے، جو لاہور کی ٹیلی فون کی ڈپارٹمنٹ جی پی او کے سامنے وہ ہے. تو میں نے کہا یہ ہائی کورٹ چلو، میں ادھر لکھ کے دیتا ہوں اسٹامپ پیپر پر، اگر آپ کا کام اس طرح دوسری پڑھنے میں نہ ہو تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھے نہ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں. تو ایک دو تین چار بندے اور بھی اکٹھے ہو گئے وہاں، نہیں کہتے، انہوں نے کہا ابھی تم لے لا ہوں گل ہی اگلا کہنا میں نے پھانسی لا دی ہے کم نہ ہوئے. تو وہ میرے ہر کام ہی ہو جاتا تھا تقریباً. مین بھائی کوئی صاحب ہیں اس کے جو تھے روحانی ڈائجسٹ کے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کا نا ایک کتاب کا جو ہے نا انٹروڈکشن اور کتابوں کو چھاپتے ہیں مسلم بھی، تو اس میں لکھا انہوں نے، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا تو اس میں چھاپ دیا کسی نے. مین بھائی میں نا بائی ڈاک میں اس میں چھپا، پھر خطوط بڑے آنے شروع ہوئے مجھے، کئی لوگ اس کو کب تک تعلقات میرے، کوئی لکھ رہے تھے صاحب جی کہ میں اس کا ترجمہ سندھی میں کر رہا ہوں، کچھ طرح چل پڑا سلسلہ. پھر میں نے جس نے مجھے بھیجنا تو میں نے نا کتاب بھیجنی، کوئٹہ جدھر بھی کوئی صاحب نے کہنا میں ادھر پاکستان کے تقریباً میں یاد ہے سارے حصوں میں چلی گئی. پھر میں نے ایک اور کام بھی کیا، تو ایسے ہی اسٹیشن ماسٹر کسی کا نام لکھنا یا کسی کا لکھ کے نا اس کا جناب محترم پوسٹ ماسٹر صاحب کو آگے اس شہر وغیرہ میں پوسٹ ماسٹر تو ہوں گے وہاں، کوئی نہ کوئی ڈاکنا تو ہوگا، وہ دو ہی ڈاک کا تھا، تو ان کو بھیج دینی کاپی. تو کہیں پھر مجھے جواب آنے کے مجھے اور بھیجیں، پھر اور بھیج دینی، ان کو اور بھیجو، میں نے اور بھیج دینی. تو اس طرح ہی وہ چلتا رہتا تھا کام زیادہ. پھر میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا گھر میں، کتابیں پڑھی تھیں، میں نے کہا ان کو میرے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو بانٹو. تو پھر لاہور میں بسیں چلتی تھیں، میں اس میں نا یہ بھی سیکھا بس میں چڑھ جانا. تو جیسے لوگ چیزیں بیچتے ہیں تو میں نے ادھر کھڑے ہو کے آواز لگانی، جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذرا پتلون اور پہنتا تھا شرٹ وغیرہ. تو میں نے کہا جناب محترم یہ دوسری کتاب دکھانی، یہ درود شریف کی اہمیت تھوڑی سی بیان کر کے لوگوں نے متوجہ ہونا. میں نے کہا بالکل میں آپ کو فری دے رہا ہوں، لے لیں. تو کئی لوگوں نے لے لینی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، کرتے یہ بھی کام میرا چلتا رہا. تو میری بڑی مشیرہ کو پتہ لگا کہ ہمارا بھائی آج کل لاہور میں جو درود شریف کتاب ہے وہ بسوں پر جاتا ہے چڑھتا ہے، کہ اللہ خیر کرے یہ کس لائن پر پڑ گیا. تو یہ ایسے ہی ان کا بھی تھا کہ اشاروں کو انہوں نے بتایا میرے کہ جی آج کل فیاض کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ بسوں میں جا کے لوگ چیزیں بیچتے ہیں، یہ بیچتا تو نہیں، یہ دوسری کتابیں مارتا ہے. تو ایک مجھے جنون سا تھا، مجھے پر بہت کرم ہونے شروع ہو گئے. تو میں کہتا یا اللہ یہ بھی درود لوگ سب پڑھیں. پھر سارا دعا میں نے کرنی، یا اللہ یہ کتاب میری ہر گھر پہنچ جائے. پھر میں نے کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، پیسے اکٹھے کروں گا، وہاں بھیجوں گا. سعودی عرب میں بھی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں میری کتاب لے جاتے تھے، کتاب وہاں بھی کافی، پھر خط بھی آتے تھے میرے، کوئی میرے خلاف بھی خط آتے تھے، یہ واقعہ جو آپ نے لکھا یہ ہو سکتا ہی نہیں. تو اس طرح کر کے بھی میں اپنے مست رہتا تھا. عالم کا چلو جو بھی پاکستان میں کسی کو کتاب بھیجنی، کسی ایک دو دفعہ واپس بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو 1 پوائنٹ جو نہیں تھا میرا کہ لوگوں کو شوق دلایا جائے درود شریف پڑھنے کا، بس اونلی. ساتھ ساتھ وہ جمعرات کو، ہر جمعرات کو بیٹھ کر اللہ کی نظر کرم ایسی ہوئی کہ درود شریف پڑھنا بیٹھ کے، تو وہ مسلسل یہ بھی نظر کرم ہوئی ہم پر، بڑا لوگوں نے فیض حاصل کیا اس سے. تو بھائی ایک سلسلہ چلا. پھر جہاں کہیں مجھے موقع ملنا تو میں نے کتاب پیش کر دینی. کوئی مسئلہ کسی نے بتانا اس کا حال درود شریف، مختلف درود شریف بتانے، مختلف چیز بتانے. بہت بے شمار واقعات ایسے ہیں جو کتاب کی زینت تو نہیں بن سکے. تو حافظ صاحب ایک ہیں، وہ جناب ادھر کینیڈا میں ہیں. تو مثلا ایک ایسے بات تو تحدیث احمد بتا رہا ہوں. تو وہ حافظ صاحب جو ہے نا ان کے بھائیوں سے کوئی تعلق تھا، ان کے والد صاحب سے بھی تھا، والدہ سے ہمارے گھر آنا جانا تھا. تو ایک دو اپنے بچے بھائی کو لے گیا چھوٹے کو، یہ حافظ صاحب ان کو کچھ ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنا یہ حافظ صاحب قرآن پاک کے حفظ کر رہے تھے، تو وہ صبح سے لینا، پھر روٹ کھانا کھانے آنا، فجر کے بعد جانا، پھر کھانا کھانا، ناشتہ کرنا، پھر جانا، پھر زور سے تک وقفہ، عصر سے لے کر مغرب کے بعد چھٹی. تو وہ قاری صاحب یہ بڑے لائق ہو گئے، تو انہوں نے جلدی حفظ کیا قرآن. تو انہوں نے قاری صاحب نے دوسرے بچوں کو کہنا کچھ عشاء کے بعد یہ حافظ صاحب 10-11 بجے آنا، نیند پوری نہیں ہونی. تو قاری صاحبان نے کیا کیا کہ بچوں کو تم حفظ کرایا کرو. تو ابھی یہ بس کچھ اسٹوڈنٹ سے حفظ کیا، ان کے دماغ پر اتنا دباؤ پڑا کہ حافظ صاحب اکثر گھر سے باہر بچوں سے کھیلتے کھیلتے ایک دم ان کو مارنا شروع کر دیتے تھے. کرکٹ کھیلتے تھے تو بلے مار دینے، شکایتیں آنی شروع ہوئی حافظ صاحب کی. تو وہ میرے پاس لے کے آئے. میں کہا حافظ صاحب کیا بات ہے؟ تو ایسے آنکھیں نیچے کی، کیسے لگے اللہ مجھے معاف کر دیں، کوئی اب نارمل سا نہیں بچہ ہوتا، ایسے حافظ صاحب وہ کچھ معاملہ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو میں نے دوسری بتایا دودھ شفا جسمانی روحانی بیماریوں کا. تو ابھی وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں حافظ صاحب، ماشاء اللہ کنٹری مینیجر لگے ہوئے ہیں. یہاں ایک بیٹا ان کا
میری بات ہوئی تھی 2-4 دن پہلے ان سے کینیڈا میں، تو وہ کہنے لگے جی کہ یہاں میں کنٹری مینیجر لگا ہوں. تو وہ پاکستان میں تھے، انہوں نے فرینچ میں بھی کیا یونیورسٹی سے، پھر پتہ نہیں کہاں. پر میرے ساتھ ان کا یہ رہا، ان کو میں نے یہ پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دعائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. تو وہ اس طرح نظر کرم کی کتاب میں بھی درود شریف لکھا ہے. تو حافظ صاحب نے آہستہ سے وہ پڑھنا شروع کیا کرتے رہے. تو ان کو میں نے کہا جائیں انہیں لاہور میں نا پیراڈائز کون لکھ لائیں، ان کو مری لے جائیں، سیریں کرائیں. ان کو نا ان کے دماغ پر اتنا ان مولویوں نے رگڑا لگایا ہے کہ یہ نا بالکل ہی صبح سے گئے، فجر کے بعد اٹھنا بچوں کا اور سارا، رات گئے تک عشاء کے بعد کہنا سننا، خود گپے نہ مارتے رہنا مولویوں نے، جو بھی سسٹم تھا. پر وہ بھی حافظ صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ دوستوانہ درشی کی برکت سے ہوئے. تو اب دیکھ لیں ماشاء اللہ بڑے وہاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے رہے، بیکن اس میں پتہ نہیں کہاں پڑھایا انہوں نے. تو پھر بیٹا مجھے مختلف جگہ میں نے کتابیں بھیجنی شروع کر دینی اپنی نا، بس جہاں سے آنا خط، اس نے کہا میرے فلاں کچھ ڈریس بھیجنے، اس پر بھیج دو، اس کو بھیج دینی، اس کو بھیج دینی. بس اس طرح میں کرتے کرتے، اور ساتھ میں دعا کرتا یا اللہ جی، ایک فکر سی مجھے تھی کہ یا اللہ یہ بندہ درود نہیں پڑھتا، پڑھنا شروع کر دے. یعنی میرے اندر یہ کچھ چیز خواہش پیدا اللہ نے کر دی. تو اس کتاب کا دوسری کے فائدے کے بعد جو نام ہوا وہ تھا نظر کرم. پھر اس میں 1988 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کنفرم ٹکٹ سے میں نا، میری ٹکٹ تھی 5 مئی کی تھی، اور 3 مئی کو میں چلا گیا وہاں ایئرپورٹ پر. کس صاحب نے کہا تھا سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ تھی. تو انہیں میں جب وہاں گیا تو وہ انکاری ہو گئی، بڑا رش تھا. جب میں واپس آیا تو میرے بھائی، اچھا میں گیا وہاں پر، ایک صاحب میں نظر لے گئے اندر، پتہ نہیں نہ میرا سامان چیک ہوا نہ کچھ ہوا. میرا ایسا لگتا دل پھٹ جائے گا باہر. ایئرپورٹ پرانا ہوتا تھا لاہور میں. اس طرح 3 یا 2 جوڑے میں نے بیگ میں چھوٹے سے میں رکھے، ایک پہنا تھا. تو ارادہ تھا کہ مسجد نبی میں اتقاء بیٹھوں گا. تو 1-2 دن جدے گیا، پہنچا کرتے کرا 9,000 ریٹرن ٹکٹ ہوتی ہے اس زمانے میں. 10,000 تھی، 9,000 کی مجھے مل گئی دوبارہ. تو کم ہی ہوتا ہے ویسے اس طرح کے ٹکٹ بھی ان کنفرم ہو. اور 5 تاریخ کی ٹکٹ ہو، 3 تاریخ کو میں اپنا پروگرام بنا کر چل پڑا ہوں خود ہی. شاید کوئی دیوانہ یا اس کو پاگل ہی کہیں گے جو ایسے پہنچ جائے گا، ابھی کم از کم اس دن کی ٹکٹ تو میں چلا گیا. تو میرے ایسے لگتا تھا یہاں میرا دماغ پھٹے گا، دل ایسے، میرے آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے نکل رہے تھے. تو گھر میں کہہ گیا تھا میں جا رہا ہوں. بڑے بھائی ساتھ آئے، 170 روپیز میری جیب میں تھے اس ٹائم، 1988 میں مئی میں روزے تھے. تو وہ پھر میں جب اندر گیا تو وہ بند صاحب جن نے تھوڑا سا میرے بھائی سے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا جی اس کو بورڈنگ کارڈ دو. پتہ نہیں کیا اس کو ہوا. میری تو توجہ مدینہ شریف کی طرف تھی، بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر مجھے لگا کہ میرے پر نظر کرم ہو رہی، کوئی ایسے لگا. میں بھائی کو ادھر ہے، وہ سکوٹی والا کہہ رہی بورڈنگ کارڈ لیا اب آگے نہیں جا سکتے. کوئی لوگ کہہ رہے تھے اس کا سامان چیک نہیں ہوا، سر سامان چیک، کہنا یار جانے دو بس چھوڑ دو. پتہ نہیں کیا ادھر ہوا، میں جاتا ہوں سفر کرتا ہوں. مجھے اس ٹائم پتہ لگا کہ میں ایسے اندر گیا، بورڈنگ کارڈ دیا مجھے، نہ میں لائن میں لگا، جا کے آگے کھڑا ہو گیا، نہ کوئی بولا نہ کچھ ہوا. اور ٹکٹ میرے پاس 5 تاریخ کی، 3 تاریخ کو چلا گیا، اور 5 تاریخ بھی ان کنفرم. اخیر بھائی کو اشارہ کیا، مل گیا. تو گھر آ کے خیر بعد میں بھائی نے بتایا کہ جی وہ چلا گیا ہے. تو دور سے میں نے کہا میرے پاس 170 روپیز، اگر نہ گیا تو واپس آ جاؤں گا. اس طرح یہ مجھے سب چیز میں نظر کریم نظر آتی ہے. شاید میں کچھ باتیں بیان نہیں کر سکا بیٹا سادیاں، تو پتہ نہیں کچھ یاد آئے تو بعد میں بتاؤں. بات یہ میں کہ جنون کی کیفیت میرے پر طاری ہو گئی تھی کہ خود بھی دروشی پڑھو، لوگوں کو بھی دو، خود بھی کرو. اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے آپ کی، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں. تو اس طرح سے حتیٰ کہ 1988 میں گیا تو لوگ قرآن پڑھتے تھے، روزے تھے. تو میں آپ کو دل کی کیفیت بتاؤں، میرا دل کرے کہ میں ان کے قرآن بند کر دوں اور ان کہوں خدا کے بندوں یا آپ سے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، یا آپ کے ساتھ تو یا کثرت دروشی پڑھو. پڑھتے ہوں گے لوگ، میں نہیں کہتا، لیکن اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اب قرآن پڑھنا بھی بڑی فضیلت ہے. تو میرا پتہ نہیں کیا تھا. اچھا مکہ میں شریف میں یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا قرآن پڑھے جو مرضی کرے بندہ، لیکن مدینہ شریف میں ضرور مجھے اب بھی جاتا ہوں جب بھی الحمدللہ نظر کرم ہوتی ہے. تو وہ میرا مطلب ایک ہی چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ سے بارگاہ میں جب آپ چل جائیں نا وہاں پر، تو قرآن تو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2-4 سورتیں اکثر پڑھتے ہیں لوگ، جیسے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد الحمدللہ. تو لقد جاءکم رسول آیت پڑھی جاتی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کو کچھ پڑھتا ہے. تو آپ پڑھتے تو ہیں، وہ قرآن ہی ہے، زبانی یاد ہے، پڑھتے ہیں. وہ بھی ذکر الہی ہے. تو میں بس دل کرے کہ یار پھر میں کہتا ہوں کہ بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جانا. پھر میں ایسے دن میں ادھر خیال آتا مسجد میں کہ ان لوگوں کو کہ خدا کے بندو آپ سے بارگاہ میں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سے سامنے بالکل، تو آپ سے بارگاہ میں دروشی پیش کرو جتنا پڑھ سکتے. تو میں جب کہ 1988 میں گیا تھا، تاج جتنے دروشی میں یاد تھے ان سب کی ایک تصویر پڑھتا تھا.
پھر دودھ ناریہ جو التفریجی ہے یہ میں 4444 دفعہ پڑھا، اور سورۃ مزمل میں نے 101 بار وہاں پڑھی، یعنی یہ میں اس دن تھا میرا تو سورۃ مزمل کیونکہ آسم کی نسبت کے حوالے سے وہ پڑھی، تو روزانہ ایک تسبیح درود تاج کی سب دروشی نماز جو دروشی چھوٹے سیگے بڑے مجھے جتنے آتے ہیں سب کی ایک تسبیح پڑھتا تھا، تو جتنی تسبیحات بنتی تھی اسی طرح ہی نظر کرمی ہے، پھر اور واقعات ہیں اس کے سارے معاملات، تو اللہ کرم کریں فضل کریں۔ شاید بیٹا میں پوری ساتھ یہ باتیں نہیں کر سکے، بھول گیا ہوں، اللہ خیر کریں۔ اس میں بیٹا ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں سے ایسا واسطہ پڑے گا جو آپ کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لو جی یہ مسئلہ ہے تو تیرا مسئلہ ہو گیا دوسری پر اور مذاق کرتے ہیں کہ لوگ باتیں، تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کہ خطوں کا دور تھا، خط آنے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا واقعہ، آپ نے کیا لکھ دیا فلاں لکھ دیا۔ اب کسی بندے کو مشاہدہ ہی نہیں، جس کو جیسے ایک بندے کو معرفت الہی حاصل نہیں، اس کو کیا پتا کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے حضرت داتا قمر اسلام صاحب نے کتاب میں لکھا کشف میں بیٹا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کو جتنا جو روحانی دنیا ہے، جس بندے کو معرفت الہی حاصل نہیں، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک بزرگ جو غوث کے رتبے پر تھے وہ فرماتے تھے کہ جس بندے کو معرفت الہی حاصل نہیں نہ اس کے مرید نہ ہو تو وہ اندھا ہے، اس کو اپنا مقام نہیں پتا کہ میں کس مقام پر ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ کیا دکھائے گا آپ کو۔ جیسے داد صاحب کا شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما، تو بیٹا وہی دکھا سکتے ہیں نا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاملا را رہنما، تو ان کو انہوں نے دیکھا معین چشتی نے چلا کاٹا، پتہ لگا یہ جس مقام پر ہیں تو جو کامل لوگ بھی ان کے پاس آئیں گے ان کو راہ رہنمائی کریں گے، تو اس طرف اشارہ ہے نا کہ معرفت الہی ان کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ جو رہنمائی کر دیں، کاملا جو کامل بھی ان کے پاس آئے گا اس کو رہنمائی کریں گے، رہنما، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہوتی ہے سچ چیز بیٹا۔ تو میں تو بیٹا سر سے پا آپ میرے اندر ایک گھس چکی ہے نظر کرم ہے، جب آپ نظر کرم ہوگی سب کام الٹیاں سیدھی ہو جاتی ہیں بیٹا، یہ ہے کرم اصل چیز ہے۔ تو جس پر جتنی نظر کرم ہوتی ہے تو دروشی میں ایسی چیز کو رد نہیں ہوتا، آپ بھی بے شمار واقعات پڑھیں گے، دکھاوے سے پڑھا جائے تو پھر بھی قبول ہو جاتا، نماز نہیں ہوتی، نماز کی کتنا حکم ہے، تقریباً 700 بار کم و بیش آیا اس میں قرآن پاک میں، کہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے، کہ کیلا آیا ہے، نصیحت کے طور پر آیا ہے، یہ بیٹا اصل چیز کی ساری نظریں کا۔ تو اب تو بالکل میرے ہڈ گوڈے میں دل دماغ بس چکی ہے کہ نظر کرم سے سب مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس نظر کرم کو لینے کے لیے جہاں ہم نمازیں پڑھیں، ذکر الہی کریں، دروشی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، بس کا نظر کرم ٹھیک ہے بیٹا جی، اللہ کرم کریں۔ شاید کچھ چیزیں رہ گئی ہوں دماغ میں آئیں گی، اس میں یہ ہے اللہ بہتر کریں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم۔